अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। नाजरीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा है और साथ ही पाक अफ़गान बॉर्डर पर कशीदगी में इजाफ़ा होता जा रहा है और अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश की गई और उसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से मौसर कार्रवाई अभी भी जारी है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है वो जारी है और इस तमाम सूरत हाल में क्या मुस्तक़बिल होगा ख़ित्ते का और पाकिस्तान अफ़गान जो सूरत हाल है वो किस नहज पर पहुँच चुकी है और इसका नतीजा क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। सबसे पहले तो खालिद बेग साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो मशरक़ वस्ता में कशीदगी की सूरत हाल जारी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से और पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है? देखिए, एक तो आपने कहा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी हुई, वो दरअंदाज़ी नहीं थी। देखिए, दरअंदाज़ी जो है वो 53 मकामात पर, सरहद पर किसी भी रियासत पर हमला जो है जी। वो बाकायदा एक जंग है, हमला है। हुँ। और अफ़गानियों ने, अफ़गान रजीम ने जो है वो बाकायदा एक किसी तयशुदा मंसूबे के तहत, चाहे इंडिया के बहकावे में आकर या किसी के भी बहकावे में आकर, उन्होंने ये जो जसारत की, ये उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया था, जिसका पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर और बरवक्त जवाब इस तरह दिया जिसका शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था। अब ये भी हैरानी की बात है कि वो किस ज़ोम में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करके वो ये समझे कि शायद पाकिस्तान इस तरीके से रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन वो भूल गए कि चंद माह पहले भी उन्होंने यही हरकत की थी और पाकिस्तान मजबूर हो गया था एयर स्ट्राइक्स के लिए और वहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए, जो कि किए भी गए। जी। लेकिन वो एक महदूद पैमाने पर था और फिर उसमें कुछ हमारे बरादर इस्लामी ममालिक भी बीच में आ गए और उन्होंने कोशिश की कि ये जो है, ये झगड़ा जो है ये मज़ीद ना फैले, ये जंग मज़ीद ना फैले। जबकि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम जो है वो जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की ये मौजूदा रजीम है, जो मास्टर ऑफ प्रॉक्सीज़ ही है, हुँ। उसको ये कहा जाए कि वो उनकी सरपरस्ती में वहाँ जो मौजूद हैं दहशतगर्द गिरोह, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुर्तकब हो रहे हैं, तो ये गलत होगा। उसकी वजह ये है कि वो साथ शामिल हैं और अब ये साबित भी हो गया है कि वो उनकी मर्ज़ी नहीं थी, उनकी शमूलियत साथ शामिल थी। और जिस वक़्त मुज़ाकरात शुरू हुए, तुर्किया में हुए, कतर में हुए, सऊदी अरब में हुए, तो उसमें डेडलॉक सीज़ फायर भी हुआ, अगर आपको याद हो, जी। ये अक्टूबर में तवील मुज़ाकरात के बाद, और नवंबर में जाकर जो है वो सीज़ फायर का बाकायदा जो है ऐलान हुआ। लेकिन जो अफ़गान मौजूदा रजीम जो है वो इस नुक्ते को मानने को तैयार ही नहीं थी कि अफ़गानिस्तान जो है उस वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कराई जा रही है। वो उनका एक ही रटा रटाया और एक अजीब सा बोधा सा मौक़िफ़ था जी। कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इस पर कंट्रोल करना और उसके ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ये पाकिस्तान की अपनी ज़िम्मेदारी है, अफ़गानिस्तान की नहीं। हुँ। ये इनके अपने अंदर दहशतगर्दी हो रही है और वो दहशतगर्द वहीं पे मौजूद हैं। जी। तो फिर अब ये जो इन्होंने हमला किया 26 तारीख की शब, उसके बाद फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ दहशत गर्दों के, दाइश खरासान हो गए, टीटीपी, मजीद ब्रिगेड, उनके जहाँ जहाँ भी ठिकाने थे, उनको जिस तरीके से तबाह किया एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए, और साथ ही उनके बहुत सारे जो है उनके असले के जो डिपो थे जी। जहाँ उन्होंने असला रखा हुआ था, उनको भी एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए उड़ा दिया गया और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। अच्छा खालिद बेग साहब, इसके ऊपर ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है, इस पर कुछ फिगर्स भी हैं जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी जानिब से जारी किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि 415 अफ़गान तालिबान हलाक किए गए हैं अब तक और 182 पोस्टें तबाह हुई हैं, 185 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह की गई हैं और 580 से ज़ायद जो अहलकार हैं अफ़गान रजीम के वो ज़ख्मी हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने क्या अपने अहदाफ़ हासिल कर लिए इस ऑपरेशन से अब तक 4-5 दिन में? देखिए, ये पाकिस्तान का एक ही हदफ है जी। और वो ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज आ जाए, जी। और यही चाहता है पाकिस्तान। और उसके लिए जो माजी की तारीख़ है वो ये बताती है कि अफ़गानिस्तान जो है, जो तकरीबन पिछले 25 सालों से इंडिया के हाथों में खेल रहा है, और अब जो मौजूदा रजीम है, जी। हालांकि उस वक्त भी इंडिया ही था जिसने वहाँ शुमाली इत्तेहाद के साथ मिलकर ये जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार ग्रोह है, इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की, इनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी किया और इनको बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी पहुँचाया। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान ने हर सतह से इनकी जो है मदद की, इनको पाकिस्तान में पनाह भी दी और इनकी आलमी सतह पर भी
ان کی حمایت میں جو ہے بیانات بھی دیے اور ان کی ہر طرح سے مدد بھی کی، اور پاکستانی عوام آج بھی بھگت رہے ہیں۔ جو ہم نے 60 لاکھ افغان مہاجرین یہاں آئے تھے 4 دہائیاں پہلے، ان کا خمیازہ پاکستان کی پوری قوم، پورا معاشرہ جو ہے آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، لیکن وہ اس کو احسان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے مد مقابل اس انداز سے کھڑے ہیں جو لب و لہجہ انڈیا کا ہوتا ہے وہی وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اب جو آپ نے کہا کہ پاکستان نے ہدف یا اہداف حاصل کر لیے ہیں، شاید یہ جو ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ پاکستان کو افغانستان کے اندر مزید گہرائی میں جا کر جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو کشیدہ صورتحال ہے، وہاں جو ایئر ٹریفک بند ہے، اس کے بعد پھر پاکستان پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، جس کی وجہ سے پھر پاکستان سے براستہ افغانستان کی فضاؤں سے جو ہے ایئر ٹریفک جو ہے وہ جاری ہے۔ ان حالات میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے ایئر سٹرائکس تو نہیں کر سکتا نا، اس کی وجہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے طیارے اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ ایئر ٹریفک چل رہی ہو تو اس میں اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لیکن زمینی سطح پر جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ انڈیا کی حمایت سے وہاں انہوں نے جو کچھ بھی اپنی طاقت بنائی ہوئی تھی، اس میں ان کی بہت ساری چیک پوسٹ جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں ہے، اور پاکستان نے وہاں جو ہے اپنا کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور آپ پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کو آج تیسرا چوتھا دن ہے، تو اس عرصے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ورنہ کوئی ایک دن نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان میں کسی جگہ جو ہے کوئی خودکش دھماکہ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی دہشت گردی کی کارروائی نہ ہو جائے۔ جی بالکل، بلوچستان اور KPK سے مسلسل جو تھی یہ خبریں آتی رہی ہیں روزانہ کے بنیاد پر، کہیں چوکیوں پر پولیس کی چوکیوں پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پر تھانوں پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پر جو ملٹری چیک پوسٹ ہیں وہاں پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا آپ نے بھی ذکر کیا، افغانستان کی جانب سے بارہا وہی ایک جملہ جو آپ بتا رہے ہیں وہی دہرایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات، یہ دراندازی کارروائیاں، دہشت گردانہ کارروائیاں، دہشت گردوں کی سرپرستی، اس کا ایک تو ثبوت بھی تمام جو ہے وہ موجود ہیں، عالمی ادارے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، اس کے باوجود افغان ہٹ دھرمی جو ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو رجیم جو ہے اس وقت کابل پر جو قابض ہے، جو الیکشن کرانے کو تیار نہیں، جو عوام سے ان کی رائے لینے کو تیار نہیں، ان کا سارا دار و مدار ان دہشت گرد گروہوں پر ہے جن کی تعداد جو ہے وہ 22 سے 28 ہزار بتائی جاتی ہے۔ یہ سارے مسلح دہشت گرد جو ہیں یہی ان کی بنیادی اسٹرینتھ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی یا ان کے مقاصد کے راہ میں رکاوٹ بنے جو انڈیا کی خاطر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پھر ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں کے عوام کی زندگی جو ہے وہ جھیرن ہو چکی ہے، ان کی تجارت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو طبی سہولیات ہیں وہ ناپید ہیں۔ پہلے لوگ جو ہیں وہاں سے پشاور آیا کرتے تھے یا اپنا ادھر سے کندھار سے کوئٹہ تک پہنچتے تھے اور اپنا علاج کراتے تھے، یہ تمام سہولتیں بند ہیں۔ اور پھر اس سے جو ایک اور جو فیکٹر ہے وہ سب سے اہم، وہ خواتین کے اوپر جو بندشیں ہیں جو لگا دی گئی ہیں اس افغان رجیم نے، اور وہ بڑی حیران کن جو ہے وہ اسلام کی تشریح کرتے ہوئے غلط اپنے مقصد اور اس کے مطابق وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اور اس کو جو جس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ عورتوں پہ تشدد جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی زخم نہ آئے، ہڈی نہ ٹوٹے۔ اب یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے، اسلام میں بھی اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ خواتین کو جو ہے اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنائیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کم عمر کی شادیوں کا جس طریقے سے وہاں پہ ایک قانون پاس کیا گیا، اور پھر باقاعدہ ان کے ایک وزیر نے ایک کم عمر بچی کے ساتھ شادی کر کے اور اس کی تصویریں جس طریقے سے نشر کی ہیں اور کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم یہ شریعت کے عین مطابق کر رہے ہیں، تو وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا شور مچا رہی ہیں پوری دنیا میں کہ یہ افغانستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے نا وہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پھر جو ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے ان کو جو ہے اٹھا کر عقوبت خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ان کو ماورائے عدالت جو ہے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ مظالم ہیں جو وہاں جا رہی ہیں، وہاں کے عوام پہ جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا جو دہشت گردی کا طریقہ کار ہے وہ میرے خیال ہے کہ پاکستان جو ہے بتا چکا ہے، ہر سطح پہ بتا چکا ہے، دنیا کو بتا چکا ہے کہ بھائی اب ہم مزید جو ہے یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو چکا ہے، اور اب ہم وہ جو جڑ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ دہشت گردی جو ہے وہ پنپتی ہے، فروغ پاتی ہے، اور پاکستان میں دہشت گرد جو ہے وہ آ کر یہاں پر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اچھا اس کا میں ایک اور چیز اس میں بتاتا چلوں
کہ یہ جو چند دن سے یہاں جو سکون ہے اور یہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں پر سہولت کار یا دہشت گرد موجود نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ان کے درمیان باہمی ایک جو روابط ہے، ایک تو وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بہرحال جو دہشت گرد ہیں ان کو دھماکہ خیز مواد بھی تو چاہیے نا جی، وہ ابھی تک ان تک شاید نہیں پہنچ پا رہا، اور چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے، اور پھر اس لیے بھی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے بہتر طور پر جانتے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس بیس جو ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ بھی بڑے عرصے سے جاری ہیں اور اب بھی جاری ہوں گے، اور ان کے خلاف جو ہے ہمارے تمام خفیہ ادارے جو ہیں وہ دن رات 24 گھنٹے جو ہے وہ پہلے بھی متحرک تھے اور اب ضرور اب بھی متحرک ہوں گے۔ اور اس کی آڑ میں جو ہے اب ایک اور سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ بیسیکلی پاکستان کی عوام کو ایک ان کے اطمینان کو تباہ کرنے کے لیے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستانی عوام اس طرح کی خبروں سے کیا، اگر وہ حملہ کر بھی دے تو پاکستان کے عوام جو ہے وہ پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مئی میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو ڈرون آتے تھے انہیں یہاں سے چھرے والی بندوقوں سے بھی لوگ جو ہے مارنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ ایک شغل تھا۔ تو یہ بہرحال ایک یہ صورتحال ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے بہرحال اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی ہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے اپنی حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہو۔ ان حالات میں جو ہے وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنانا یا فوج کے بارے میں جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرنا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر اس طرح کی کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو وہ ایک طرح کا غداری ہی کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کی وہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جی اچھا خالد بیگ صاحب، آپ نے ذکر کیا دہشت گردانہ حملوں کے حوالے سے پاکستان نے ایک طرف جو ہے وہ سرحدی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کیا، اور دوسری جانب جو پنجاب ہے یا دوسرے صوبے ہیں وہاں پر سیکیورٹی میجرز جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، چیکنگ اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس وقت دو طرفہ چیلنجز کا سامنا ہے، ایک سرحدی طور پر اور ایک داخلی طور پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے یہ وقت کتنا مشکل ہے، اور ان چیلنجز سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اس وقت خاص طور پر؟ دیکھیے جی، اس وقت ایک جو نئی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ایران کے حوالے سے، جس میں ہمارے جو بہت سارے پاکستانی جو ہیں ان کا جو احتجاج یا ان کا غم و غصہ پوری قوم کا وہ حق بجانب بھی ہے، لیکن اس میں کم از کم اپنی املاک کو یا ملک کے اندر جو ہے مظاہروں کے دوران جو ہے وہ ایک بدنمنی کی صورتحال پیدا کرنا وہ جو ہے میرے خیال مناسب نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، باہر نکل کر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنا، لیکن وہاں پر کوئی کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، نہ کوئی چیز توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کی، نہ کوئی اور نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک طریقہ جو ہے بڑا عجیب ہے کہ جب ہم مظاہروں کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے ہی گھر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، گاڑیوں کو، راہ چلتے مسافروں کو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس رویے پر بھی ان حالات میں جو ہے تھوڑا غور کرنا ہوگا، اور صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے بالکل احتجاج ہونا چاہیے، غم و غصے کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ریلیاں بھی نکالی جا سکتی ہیں، اور اس میں حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی ریلیاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر بھی، اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دھرنا دیتا ہے تو ان کی افطاری کا بھی بندوبست کیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش جائے۔ تو اس میں پھر ہم احتجاج کرنے والے ہم پاکستانیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی املاک اور امن و امان ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پرامن احتجاج کریں، اور اس میں کشیدگی یا تشدد کو شامل نہ ہونے دیں، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا بھی ہے تو اس کو بھی سنپ کریں اور اس کو روکیں۔ جی خالد بیگ صاحب، لاسٹ کویشچن یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال جو ہے موجودہ، اس میں کیا افغانستان اس کارروائی کے بعد کنٹرول ہو جائے گا، اور اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، افغانستان جو ہے وہاں جو داخلی صورتحال ہے اور جتنے گروہ ہیں ہر ایک کی اپنی وہاں مرضی چلتی ہے، وہ موسٹلی اس میں جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور وہ جرائم کے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ امید باندھنا کہ اس کے بعد اگر وہ منتیں بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہم جنگ بندی کرنے کو تیار ہیں، اور ہم جو ہے وہ انہوں نے عالمی سطح پر رابطے بھی کیے ہیں، پیغامات بھی دیے ہیں کہ ہم مزید آگے جنگ نہیں چاہتے، تو بھئی یہ پہلے سوچنا تھا نا کہ ہر دفعہ آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، ذبیح مجاہد صاحب جو ہے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو دوبارہ وہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہم جب تک جو ہے افغانستان کی جو یہ موجودہ رجیم ہے
मजबूत किस्म की जो है वो गारंटियाँ या ज़मानतें नहीं देते कि हाँ अब वहाँ से कोई दहशतगर्द नहीं आएगा, और आएगा तो वो फिर उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल करनी पड़ेगी उन्हें। जी। तो उस वक्त तक जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ये जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है उनके, इस वक्त फ़िज़ाई तो खैर शायद मुअत्तल हो या मुमकिन है या उसका कोई कहीं किसी इलाके में हो रही हो, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है पाकिस्तान जो है फ़िलहाल जो है वो कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं नज़र नहीं आता, या मूड उनका दिखाई नहीं देता। जी, बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब। नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर पर कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का दो टोक ऐलान है। सरहदी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन का संजीदा किरदार अदा करता रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।